हमारे यहाँ बहुत हैं, हो सकता है हजरत को सही बात समझ नहीं आई या मैं नहीं समझ पाई। पूछा तो हजरत ने फरमाया मैं तो यही कह रहा हूं कि मुर्गी पालो। हजरत मुर्गियां तो बहुत हैं, मुर्गी पालने से क्या मुराद? तो हजरत ने इरशाद फरमाया बीबी बात यह है कि एक मोहल्ले में 2 घर बिल्कुल साथ साथ थे। एक घर बड़े अमीर आदमी का है, बिल्कुल दीवार के साथ जुड़ा हुआ, दूसरा घर फकीर और गरीब आदमी का है। बीच में ताक बना हुआ था। उस गरीब की बीवी की आदत ये बन गई थी कि जब भी कोई मेहमान रात को आता, घर में खाने को था कुछ नहीं, उस ताक में से झांक के आवाज लगाती कि बहन कुछ खाने को हो तो दे दो, मेहमान आए हैं उनको खिलाना है। अच्छा कुछ ना हो तो वो कहती अच्छा कोई घर में अंडा हो पड़ा हुआ वही दे दो, वही मैं बना के मेहमान को खिला दूं। ये मामूल बन गया। मेहमान आए वो उस ताक में से झांक के आवाज दे और कोई अंडा रखा है दे दो तो मैं इसका इकराम कर दूं। चलते चलते ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन वो अमीर की बीवी ने कहा कि बहन एक मशवरा दूं? हाँ जी जरूर दो। तो बहन ऐसा करो खुद अपनी कोई मुर्गी पाल लो। तो क्या मतलब मुर्गी पाल लो? उन्होंने कहा मुर्गी अपनी रख लो, कब तक मुझसे मांगती रहोगी? अपनी मुर्गी रखोगी, रोजाना वो अंडा भी देगी, मेहमान रोजाना आए रोजाना इस्तेमाल, ना आए तो जमा होंगे इकट्ठे इस्तेमाल होंगे, मुझसे कब तक मांगोगी? अपनी कोई मुर्गी पाल लो। तो बहन मैं भी आपसे बीवी ये कहता हूं कि मुर्गी पाल लो का माना ये है कब तक परेशान फिरती रहोगी? एक मुर्गी पाल लो का माना ये है कि आज खामिन नाराज है तो कल कोई दामाद नाराज हो जाएगा, परसों कोई बेटा नाराज होगा, चौथे दिन कोई बहू नाराज होगी, 5वें 6ठे दिन कोई बेटी नाराज होगी। किस किस को राजी करने के लिए दुआएं कराओगी और तावीज मांगोगी? ऐसा कर लो अपने रब को राजी करने में लग जाओ। ये ख्याल रखो कि वो नाराज ना हो जाए, बस उसको राजी करने में लग जाओगी तो सारे काम बन जाएंगे। मुर्गी पाल लो का माना यह है कि बस एक ही की रजा की तलाश में हुसूल में लग जाओ कि वो राजी हो गया तो सारे काम बन जाएंगे। एक को राजी करना भी आसान, एक की नाराजगी से बचना भी आसान। सबको राजी करना भी मुश्किल और सबकी नाराजगी से बचना भी मुश्किल। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे दे, हम भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम अब मुर्गी ही पाल लेंगे। इंशाअल्लाह कौन कौन नियत करते हैं इंशाअल्लाह मुर्गी पाल लेंगे? माना यह है कि अपने रब को राजी करने में लग जाएंगे, बस सारे बखेड़े ही खत्म हो जाएंगे, सारी उलझने ही खत्म हो जाएंगी, सारे सदमे ही उठ जाएंगे। इसलिए कि जिनसे अल्लाह राजी हो गए उनके सारे काम बन गए, जिनसे अल्लाह नाराज हो गए उनके सारे काम बिगड़ गए। तो अल्लाह हर घर में ये फजा बना दे, हर घर में अल्लाह ये तरबियत की तरतीब को पैदा फरमा दे। तो हम सब की जरूरत और हाजत है ये। तो मां की गोद पहला मदरसा है जहां से सब्र और कनाअत मिलनी है और जहां से सिफात कबूलियत वाली बच्चों के अंदर पैदा होनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसालिन, अपनी औलाद में 3 तरह के बीज बो डालो। हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, इसको बुनियादों में बीजना है। हुब्ब आले बैतिही, अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतुल कुरान, अल्लाह के कुरान की तिलावत, ये भी बुनियादों में होनी चाहिए। चुनाचे कितने वाकयात ऐसे हैं कि बच्चा मदरसे में दाखिल किया, अभी 3 साल का है, 3.5 साल का है, तो दाखिल किया। शाम को जब लेने गए तो कारी साहब हैं, उस्ताद हैं, वो बताते हैं कि कितने सिपारे उसने पहले हिफ्ज किए? पहले तो कुछ नहीं पढ़ा, आप पहली मरतबा मदरसे में लाए हैं। तो बताने लगे कि ये अजीब बात है, मैं पढ़ाने लगा हूं तो ये आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं और 3 सिपारे मुझे फरफर सुना दिए। तो मैंने कहा पता तो करूं ये कहां से पढ़ के आए। तो शाम को घर से पता किया खामिद ने अपनी बीवी से, तो बीवी ने बताया कि ये मेरा और अल्लाह का राज था, आपस में आज फाश हो रहा है तो बता देती हूं। जब ये मेरे पेट में थे उस वक्त भी मैं डर डर के तकवे और तहारत से जिंदगी गुजारती थी कि औलाद फोटो कॉपी है वालिदैन की, मेरी कोई भी गलती हुई तो उसकी नहूसत इस पर पड़ेगी मेरे बेटे पे। और जब ये गोद में आ गया तो मैं क्या करती थी, दूध पिलाने से पहले बावुजू होके 2 रकत नमाज पढ़ के फिर इसको लेके दूध में पिलाती थी और ये अपने जुबान मुंह से दूध पीता था, जुबान से मैं अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती थी। तो मुंह से दूध अंदर जाता था, कान के जरिए कुरान अंदर जाता था और ये दूध पीने के जमाने में ही कई सिपारे का हाफिज बन गया था। और जब गुफ्तगू करने का आगाज हुआ तो जुबान पे अल्लाह का कुरान था, इसलिए कि जो भरा है वही निकलेगा। कैसेट में जो भरेंगे वही निकलेगा। कैसेट में अगर खराफात भरी गई दाएं बाएं की बातें, और जज्बा हमारा यह है कि इसमें से कुरान की आवाज आनी चाहिए, अल्लाह की कसम नहीं आएगी, वो तो जो भरेंगे वही आएगी। भरा कुछ और जाए और उम्मीद कुछ और बानी जाए, ये नहीं हो सकता है। गंदुम अज गंदुम भी रोयत जो अज मुकाफात अमल गाफिल मशो, गंदम बीजेंगे तो गंदम ही उगेगी, जो बीजेंगे तो जो ही उगेंगे। ऐसे जो करेंगे उसके मुताबिक ही वो तरतीब बनेगी। ये माँ
بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی صلاحیت نصیب فرما دے، ہماری گودوں کو۔ اچھا، یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ جو اسکول میں مدرسوں میں بھیجنا یہ بعد کی بات ہے، پہلی تربیت تو ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ جتنا تعلق ماں کا اللہ کی ذات عالی سے ہوگا، جتنا فکر اس کو اپنی آخرت کا، اپنی قبر کا ہوگا، جتنا فکر اس کو اپنے لیے اپنی موت کا ہوگا اور اپنے آخری وقت کا ہوگا، وہی کیفیات بچوں میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی اور وہی چیزیں آگے نسل در نسل چلتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اب ضرورت ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا متوجہ کر کے، اور جو ایک دوڑ کی اس میں میدان میں ہم دوڑ میں شریک ہو گئے ہیں، دنیا میں عزت حاصل ہو جائے، دنیا میں مرتبہ اور مقام مل جائے، دنیا میں کچھ بن جائے، دنیا میں بن جائے، اس سے ہم اپنے آپ کو ہٹا لیں تھوڑا سا اور رخ آخرت کی طرف کر دیں۔ یہاں جو کچھ بنائیں گے وہ رہ جائے گا، جو کچھ بھی یہاں۔ اس لیے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے احمق ہے وہ آدمی جو وارثوں کے مال پہ خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وارثوں کے مال پہ خوش ہونے والا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی ہے وہ مال کماتا ہے، جائیداد بناتا ہے، وہ کیا کہتا ہے یہ میرا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ مرتے ہی کس کو ملے گا؟ سب نے عرض کیا اس کے وارثوں کو ملے گا۔ فرمایا یہی بے وقوف آدمی ہے جو وارثوں کے مال پہ خوش ہوتا ہے، اس کا تو وہ ہے جو اس نے آخرت میں بھیج دیا، یہاں جو رہ گیا اس کا نہیں، اس کے مرتے ہی وارثوں کو مل جائے گا۔ اب اس دوڑ میں جو ہم شریک ہو گئے اور اندھا دھند شریک ہو گئے، اپنے آپ کو اس سے ذرا تھوڑا سا لگام کھینچنے کی اور اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، اور صحیح رخ پر ہمیں اپنے آپ کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر اسی طرح چلتے رہے اور غفلت میں ہی زندگی گزرتی رہی تو نہ صرف خود بلکہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہونے کو، نسلوں کی نسلیں غلط رخ پہ جانے کی ترتیب پہ آ سکتی ہیں۔ اور اللہ کرے ہم سب کو ہر ایک ماں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماں جیسی بن جائے۔ اب دیکھیے ان کی یہ بچپن ہی ہے اور ماں کی گود سے فارغ ہو کے نکلے ہیں اور تربیت یافتہ ہیں، تو ایک جملہ بولا ہے اور سال ہر سال کی فسق و فجور اور معصیت اور گناہوں میں اور ڈاکے میں اور قتل و غارت گری میں زندگی گزارنے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ ایک جملہ ہے، تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ بہت سے حضرات الحمدللہ بیعت بھی ہوئے حضرت سے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن بیعت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کوئی روحانی معالج تجویز کر لیا، لیکن روحانی معالج تجویز ہو جائے لیکن آدمی نہ دوائی استعمال کرے نہ پرہیز کرے، تو ظاہر ہے مہنگے سے مہنگا ہسپتال، مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی دوائی وہ لکھ بھی دی گئی، نسخہ بھی تیار ہو گیا، اس کو خرید بھی لیا، استعمال نہیں کریں گے تو بات بنے گی نہیں۔ اصل تو استعمال ہے، تو پرہیز بھی ہے، علاج بھی ہے۔ پرہیز یہاں پہ گناہوں سے ہے اور علاج ان معمولات کا اہتمام ہے۔ جب پرہیز بھی ہوگی اور علاج بھی ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں روحانی صحت عطا فرمائیں گے، اور روحانی اعتبار سے ہم فٹ ہو جائیں گے بالکل، اور جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو فٹ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے جتنا روحانی اعتبار سے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جسم سواری ہے، روح سوار ہے۔ سواری تو بہت تن و مند ہو، سواری کو آدمی خوب کھلائے اور خود کچھ نہ کھائے، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے، اور سواری کو خوب کھلائے اپنے بچوں کو کچھ نہ کھلائے۔ کتے کو تو خوب گھی بھی کھلا رہا ہے اور مکھن بھی کھلا رہا ہے اور زمزم بھی پلا رہا ہے اور دیسی گھی بھی، اور بچے بیچارے بلکتے ہیں اور بھوک سے روتے ہیں۔ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ بڑا ظلم ہے کہ جانور کو تو دیتا ہے اور جن کا حق ہے ان کو نہیں دیتا۔ ایسے ہی ہماری غلط ترتیب کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہم بچوں کے جسم کو تو دیتے ہیں خوراک، گویا سواری کو دیتے ہیں، ان کی روح کو خوراک نہیں دیتے، انہیں سوار کو بھوکا رکھا ہے۔ ایک جانور کو بھوکا رکھنا یہ ظلم ہے۔ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا گشت میں رمضان کے مہینے میں، تو ہم نے بات کی تو وہ کہنے لگے اسی تے تسی سانو سمجھدے کہ ساڈا کتا بھی روزہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ کتے نو اسی سیری کے وقت کھلاتے ہیں اور شام کو افطار کراتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کتے کے لیے روزہ رکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو اس کو روزہ رکھوانا ظلم ہے۔ اس کو کیوں روزہ رکھواتے ہیں؟ جن کے ذمہ ہے وہ رکھتے نہیں، اور جس کی ذمہ نہیں اس کو روزہ رکھوا دیا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو کسی حیوان کو، جانور کو بھوکا رکھنا بھی ظلم ہے، چاہے جائے کہ انسان۔ اللہ اکبر۔ اور روح جس نے پرواز کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، اس کی غذا، روح چونکہ عرش سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی عرش سے آئی ہے، جسم چونکہ مٹی اور فرش سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی فرش سے آئی ہے۔ تو اب جسم کو خوراک ملے اور روح کو نہ ملے،
یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ حقوق کے اعتبار سے جو اصل حق ہے اللہ کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بڑے حقوق ہیں. پھر آگے جو ماں باپ کے اولاد کے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اس میں سب سے بڑا حق ان کی روح کا ہے. ان کی آخرت بن رہی ہے نہیں بن رہی، ان سے اللہ راضی ہو رہے نہیں ہو رہے، اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یہ فکر خیال پیدا ہو جانا یہ سب کی ضرورت اور حاجت ہے. تو ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سواری کو ہم بعد میں رکھیں گے، سوار کو مقدم کریں گے. اور جسم کے لیے جو ہم ساری ضروریات کا خیال کرتے ہیں جی، کہ اس کو ٹھنڈک نہ لگے اور اس کو گرمی نہ لگے، اس کو جوتا اچھا مل جائے، اس کو کپڑے اچھے مل جائیں، اس کو غذا اچھی مل جائے. بچوں کے لیے جتنی یہ فکر ہے یہ سب ان کی سواری کی فکر ہے. یہ ایسے ہے یا نہیں؟ اور سوار کی فکر نہیں ہے. اب یہ ساری فکر ان کی سواری کی گویا جانور کی ہے. تو معاف کیجیے، جب جانور کھا پی کے موٹا تازہ ہو جائے اور سوار بیچارہ کمزور رہے تو سرکشی کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ سینگ میں مارے گا اور وہ بدکے گا بھی اور وہ نافرمانی پہ بھی اتر آئے گا. ایسی اگر اولاد کو روحانی غذا ہم نہیں دیں گے، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوں گے. جو حق ہے سب سے بڑا حق ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم امن و سکون کی زندگی نہیں گزار سکیں گے. اس لیے کہ ہم نے جس پر محنت کرنی تھی اس پر نہیں کی، اور جس پر کم کرنی تھی ساری محنت اسی پہ کر دی. اس وقت ہماری ساری کوشش کیا ہے کہ پیکنگ اچھی ہو، مال بے شک گھٹیا تیار ہو رہا ہو. بچوں کی اپنی بھی اور بچوں کی پیکنگ میں لگے ہوئے ہیں نا. پیکنگ اچھی ہو جائے، یعنی ظاہر اچھا ہو جائے، لباس قیمتی لباس سے آدمی قیمتی نہیں بنتا، قیمتی جوتے سے آدمی قیمتی نہیں بنتا. دیکھیے ظاہری چیزوں میں قیمت آدمی کی لگتی نہیں ہے. ایک مثلاً ایک بلی ہے یا ایک کتا ہے، اس کو اگر پیداروں میں کسی قیمتی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھائیں قیمتی بن جائے. وہ بیچارہ وہی ہے، اور جو اس کو تخت شاہی پہ بٹھائیں تب بھی بیچارہ کتا ہے یا گدھا ہے. باہر کی چیزیں آدمی کو قیمتی نہیں بناتی. یہ دھوکہ ہم سب کو لگ گیا ہے. تو ظاہر کو ہم بنانے میں لگ گئے کہ گاڑی قیمتی ہوگی تو یہ قیمتی ہے، لباس قیمتی ہوا تو یہ قیمتی ہے، جوتا قیمتی ہے، گھڑی قیمتی ہے. بس ان کی پیکنگ اچھی کر رہے ہیں. تو آپ فرمائیے پیکنگ اچھی ہو اور مال گھٹیا ہو، بددیانتی ہے یا نہیں؟ اب محسوس تو نہیں فرما رہے؟ یعنی ہم دکھلائیں کچھ اور اندر کچھ ہو. اصل تو مال ہے نا. پیکنگ بہت اچھی کر کے دے رہے ہیں. یہ اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی قسم. اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کی امانت ہے، اللہ تک ان کو پہنچانا ہے. وہ کس طرح پہنچانا چاہیے اس کی فکر نہیں. اندر کیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. باہر سے ہم ان کے بناؤ سنگھار میں لگے ہیں، اپنے آپ کو بھی باہر سے لیپا پوتی میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو بھی اسی دھوکے میں ڈالا ہے. اب یہ ساری ترتیبیں ہماری غلط ہیں. یکسر ان کو بدل کے ہمیں صحیح رخ پہ اپنے آپ کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. خیال تو یہ تھا کہ تھوڑی سی بات ہو جائے گی، لیکن ایک تو ذہن جو ہے وہ قدرے منتشر ہے، کوئی طبیعت کی خرابی یا کچھ سر درد یا ایسی نوعیت کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے نا وہ سفر کی ترتیب کے اعتبار سے بھی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. میں عرض کر رہا تھا جو بیعت ہوئے مرد حضرات ہیں، مستورات ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن وہی میں گزارش کروں گا، معالج سے رابطہ بھی ہوا، اس سے وقت بھی لیا اور اس کو نسخہ بھی اس سے لکھوایا، سب کچھ کیا، لیکن استعمال نہیں ہو رہا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہر گھر میں ایک تو ہم یہ اہتمام کریں، دیکھیے ہر گھر میں اس کا اہتمام کریں، اس کی ضرورت محسوس کریں کہ اپنے بھی اپنے بچوں کی روح کو غذا دینی ہے. اب دیکھیں ایک آدمی اگر ایک ہفتہ کھانا نہیں کھاتا ہے، 10 دن کھانا نہ کھائے کوئی بچہ، سب پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں لگتی، لگے گی تو کھاؤں گا. ہم اس کو اپنی حالت پہ نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں اس کو تو نہیں لگ رہی، لیکن 10 دن سے کھایا کچھ نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ ہم سب کوشش کرتے ہیں اس کا علاج کرائیں. کیوں بھوک نہیں لگی؟ بھوک لگانی ہے. تو 8-10 دن کوئی کھانا نہ کھائے، بھوک نہ لگے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، پریشان ہو جائیں گے. اور کتنے جوان ایسے ہیں، کتنے بچے بچیاں ایسی ہیں جن کو سال ہر سال ہو گئے نماز کی بھوک نہیں لگی، اللہ کی محبت کی، قرآن کی تلاوت کی بھوک نہیں لگی. ان کو ہم نے اپنی حالت پہ چھوڑا ہوا ہے. اجی ہم بڑے ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب پہ نہیں. ہم دنیاوی اعتبار سے بوڑھا باپ بھی اپنے جوان بیٹے کو بھولتا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا اب بیٹے کو نوکری نہ ملے تو بوڑھا باپ بھی وہ درخواستیں لے کے اور سفارشوں کی کوشش میں لگے گا. وہاں نہیں کہتا کہ ہوں تو جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے. نہیں. کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی بیچارہ بیٹا کسی منصب پہ نہیں پہنچا ہے تو بوڑھا باپ بھی اس کے پیچھے مارا پھرے گا.
لیکن اس جوان بیٹے کا تعلق اللہ کی ذات سے ٹوٹا ہوا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے نقصان کر رہا ہے، باپ کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھدار ہو گئے نے، کبھی سنا ہوگا آپ نے جواب، ہوتے اپنے نفع نقصان کو خود سمجھتے ہیں جی، اپے کرن کے کتنا اللہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں کتنے زیادہ حساس ہیں یہ، اور میرے ساتھ تعلق اور آخرت کے اعتبار سے، میرے احکام کو پورا کرنے کے اعتبار سے کتنے ڈھیلے اور سست ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے یہ بھوک پیدا کرنی ضروری ہے، اس کے لیے ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح گھر میں ہم بچوں کے لیے ان کی ذہنی اعتبار سے ان کو صحت رہے اور حافظہ ان کا قوی رہے، جسم ان کا ٹھیک رہے، باقی نظام بہتر ہو، اس کے لیے گھر میں ہم اچھی چیزیں بھی رکھتے ہیں اور ان کو کھلانے میں ہم پوری توجہ دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کی روح کو بنانا ہے، اس میں کوئی زیادہ اخراجات کی بات نہیں ہے۔ فضائل اعمال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات، یہ ہر گھر میں یہ آسمانی وحی کا روحانی پانی ہے۔ ظاہر ہے بیج بویا اور نہ اس کو پانی دیا نہ پلٹ کے پوچھا، وہ کب کا گل سڑ جائے گا۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بیج بغیر ہمارے مطالبے کہ اللہ نے ہمارے اور ہمارے بچوں کے دل میں بویا ہے، لیکن پلٹ کے پوچھا تک نہیں اس کو۔ آپ فرمائیے اس کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہمارے دل کی زمین کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی وہ ہے جو آسمانی وحی کا پانی اترا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، وہ اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ماں اپنے صحن میں اپنے گملے میں کھلے ہوئے پودے پر تو ایک عورت توجہ دیتی ہے، گملے میں کھلے ہوئے پھول پر توجہ ہے اس کو، جتنی اپنے صحن میں اور کیاری میں کھلے ہوئے پودے پہ توجہ ہے اتنی بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند نہیں۔ اس کو تو یہ تو ہے کہ اس پودے کو کیڑا نہ کھا جائے، اس کو دھوپ نہ لگ جائے، اس کو پانی لگے، اس کی گوڈی کرنی ہے اور اس کی ہم نے ترتیب بنانی ہے، اس کو بنا سنوار کے لے جانا ہے، اس کی فکر مند تو ہے۔ لیکن میرا بیٹا اس کا رخ صحیح ہو جائے، تربیت اچھی ہو جائے۔ بچوں کا مزاج کیسے ہوگا؟ جیسے خضرو جھاڑیاں، جنگل میں اگی ہوئی جھاڑیوں جیسے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ یہ اولاد امانت ہے۔ امانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اب یہ امانت، صحت امانت ہے اور وقت امانت ہے، صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں، اعضاء و جوارح امانت ہیں، اولاد امانت ہے۔ اب اس کا صحیح حق ادا کرنا ہم سب کی ذمہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں بڑے دیانتدار ہم شمار ہوں، نہ کسی کا حق کھائیں، نہ کسی کا وقت ہم آگے پیچھے کرنے دیں، لیکن آخرت کے معاملات میں بڑے بددیانتوں میں شمار ہو جائیں، یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو فضائل اعمال کی تعلیم انشاءاللہ ہر گھر میں روزانہ اس کا اہتمام کریں گے، سارے مرد، ساری عورتیں، بچوں کو بھی بٹھا کے اس کی ترتیب بنائیں گے۔ اور جو اعمال کے اعتبار سے محتم بشان عمل نماز کا ہے، اس نماز کے اہتمام میں ہم کبھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ مستورات گھر میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گی، ایسی فضا ہم نے بنانی ہے انشاءاللہ۔ مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کا اہتمام، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی بھوک اور پیاس ہمیں لگا دے۔ جس طرح بیمار آدمی کو لذیذ کھانے اچھے نہیں لگتے، روحانی بیمار کو بھی عبادت میں لذت نہیں آتی، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ہے، سجدے میں لذت نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں لذت نہیں ہے، اللہ کا نام لینے کی لذت نہیں ہے، تو یہ سب لذتیں ہم سے چھن گئی ہیں اور ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں روحانی صحت مند کر دے، تو اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے۔ باقی جو معمولات حضرت نے ارشاد فرمائے اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ متوجہ ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے دوزانوں بیٹھ کے باوضو ہو کے ان سارے معمولات کو پورا کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اب اپنے بیٹے پہ جو نگاہ پڑے گی، تمہارا نظام کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک اسکول میں معائنہ ہو رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، معائنے میں جو وہ معائنہ کرنے والا تھا اس نے پوچھا بیٹا آپ کیا بنو گے؟ آپ کیا بنو گے؟ لائن میں کھڑے ہیں لڑکے، نے کہا ڈاکٹر انجینئر بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ ایک بچے سے پوچھا بیٹا کیا بنو گے گزرتے ہوئے؟ اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ کبھی صحابی بنوں گا کیا مطلب؟ یہ جذبہ تو ہم نے سنا نہیں اب تک، صحابی بنوں گا۔ تو تحقیق کی، سب حیران ہو گئے، پتہ چلا اس کے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں تذکرے صحابہ کرام کے ہیں۔ تو شروع سے بچہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کے تذکرے سن سن کے، انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے تذکرے سن کے جذبہ کیا بنے گا کہ ہم نے ویسا بننا ہے، جیسے تذکرے ہوں گے ویسا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اب صحابہ کے تذکرے سنے تو جذبہ بنا کہ ہمیں تو بننا ہی صحابی چاہیے۔
ایسے ہمارا بچہ گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، گزر رہا ہے، تو ماں کا جذبہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ بن جائے، امام مالک، امام شافعی بن جائے، امام احمد ابن حنبل بن جائے، شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جائے، خواجہ نظام الدین اولیاء بن جائے، اپنے وقت کا امام غزالی، امام راضی بن جائے. یہ ماں یہ نیت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اور پھر اسی پرواز کے ساتھ یہ اڑانے کی ترتیب بنائے گی. جب اس کو بچے کو یہ بنانا ہے تو پھر اس کے لیے مجھے بھی ہمت کرنی ہے، مجھے بھی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانا ہے. تو ماں باپ، اولاد ماں باپ کی فوٹو کاپی ہیں، عکس ہے. اس لیے وہ جتنا بچوں میں چاہتے ہیں کہ دین آ جائے اور ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اتنا زیادہ خود کوشش کر کے اپنے کو اس پہ لانے کی ترتیب بنائیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت اور حاجت کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں پیدا ہو جائیں. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنانا ہے. اور جن کا وقت نہیں لگا ہے 4 مہینے، وہ تو نیت کر رہے کہ ہم نے 4 مہینے لگا کے یہ دین کی محنت کو سیکھنا ہے، ہمارا حق ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، عام طور پہ سننے میں آتا ہے، جیسے یہ ہمارے ساتھی ہیں عبد الوہاب ہیں مثلا، میں ان سے کہتا ہوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاروبار میں، یہ ملازمت میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں، خوب پھنسے ہوئے ہیں، دھسے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا عبد الوہاب بھائی کوئی 3 دن لگا لو. تو یہ جواب میں دے کے کیا کہتے ہیں جی یہ دنیاوی ہے. کبھی سنا یہ جواب آپ نے؟ دنیاوی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں جی دنیاوی ہے تو وہ کہے گا جو بیچارہ ابھی آیا ہو سال لگا کے جماعت کے ساتھ، ابھی 7 مہینے لگا کے آیا، اور آیا ہی تھا تو ہم نے پھر جا کے پکڑا تو وہ کہے گا یار میں نے تھوڑا جا فرصت بھی دو، اور آپ نے دیا ہی کچھ نہیں آج تک. اور اب پھر مطالبہ ہم نے کیا تو آپ نے کہا دنیا بھی ہے. دنیا بھی ہے نہیں، آپ کا جذبہ یہ ہے کہ دنیا ہی ہے. ہم تو ہیں ہی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے وقت ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہماری ترتیب بڑی غلط ہے، نامناسب. دنیا کو اتنا دینا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا وعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا. دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. آج ہم ترتیب تھوڑی سی بنا لیں، دنیا میں رہنا اور آخرت میں رہنا، کوئی دونوں کا آپس میں کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں، کوئی مناسبت نہیں ہے. تو آپ فرما دیجئے 24 گھنٹے کی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی وقت ہے ہمارے پاس؟ کوئی آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی نظام ہے ہماری زندگی میں؟ سونا ہے تو دنیا کی فکر، اٹھنا ہے تو دنیا کا غم. یہی صدمے، یہی پریشانیاں. اللہ ہم سب کو ان صدموں پریشانیوں سے نکالے. یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پہ مسلط ہو گیا. مصروفیت یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ مصروفیت جو اللہ سے ہٹا دے، اللہ کے دین سے روک دے. اس لیے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو دکان، جو ملازمت یہ نماز کے لیے نکلنے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے لیے آدمی نہیں نکل سکتا، یہ روح کے نکلنے میں بھی رکاوٹ بنے گی. جب نماز کو نکلتے ہوئے اس کو دقت ہوتی ہے تو اس کی روح کو بھی نکلتے ہوئے دقت ہوگی آخرت میں، مرتے وقت میں. جس کو اللہ کے لیے نکلتے ہوئے دقت ہے اس کی روح کو بھی نکلتے ہوئے، اور وہاں اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آتا، سب بے وفا ہو جاتے. باپ ماں یہ سب رشتے بھول جاتے ہیں. جب مر گیا تو ماں محبت اس پہ نچھاور ہونے والی ماں بھی کیا کہتی ہے کہ اس کی ساری چیزیں کسی کو دے دو، کپڑے بھی اور سب کچھ، حتیٰ کہ وہ صابن جس سے آخری غسل دیا ہونا تو کیا چاہیے، ماں یہ کہے کہ میرا بیٹا تھا، یہ صابن تو میں نہیں جدا کرتی ہوں، میرے بیٹے کے جسم کو لگا ہے آخری مرتبہ، زندگی بھر سینے سے لگا کے رکھوں گی لیکن نہیں، اللہ کی قسم اس کو بھی گھر سے نکالتی. اس کو نکال کے قبر کی مٹی میں پھینکا ہے بیچارے کو، اس وقت تو کوئی کام نہیں آ رہا. اب وہ ساری اذیت یہ اکیلا بھگت رہا ہے. تو یہ ظلم ہم سے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم بچوں کی روحانی اعتبار سے جو ہم مجرم ہو رہے ہیں، ان کو روحانی خوراک نہیں دے رہے، ہم ان کی روح کو وقت نہیں دے رہے، ان کی آخرت کا وقت ان کو نہیں دے رہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو ہم پہ مسلط ہے. ہمیں رو کے اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب سچ فرمائیے، ہم دنیا کے ہیں یا آخرت کے؟ ہم تو آخرت کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، دنیا مردار ہے، اس کو نوچنے والے کتے ہیں. ہم تو یہاں زندگی گزارنے نہیں آئے، قیمتی بنانے آئے، اور یہاں عیش کرنے نہیں آئے، محنت کر کے اپنی آخرت کو بنانے آئے. ہم تو یہاں کے ہیں ہی نہیں. اس لیے دنیا میں کفار اچھلتے کودتے نظر آئے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ دنیا کافروں کی جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب کافر کی جنت ہے تو کچھ اٹکیلیاں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ وہ بیچارہ اچھلے کودے گا، ہے ہی اس کی دنیا، جو اٹکیلیاں کرے اچھلے کودے
اور وہ اپنی تفریح تباہ میں لگ جائے تو ہم نے ان کی دوڑ میں نہیں شریک ہونا ہے، ان پہ بھی ترس کھانی ہے اور ان کو بھی صحیح رخ پہ لانے کی محنت کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ تو سب ہم نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ جی، اپنے بھی روح کے اعتبار سے فکر مند ہو جائیں گے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی۔ اور یہ توازن ہم خود بیٹھ کے آج ہی شام میں بیٹھ کے رات کو کر لیں کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا، تو دونوں کو اتنا ہی وقت دینے کی ضرورت ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمارے 24 گھنٹے میں کہ آخرت کا ذکر بھی نہ تصور ہے نہ ذکر ہے؟ یہ بڑی زیادتی ہے، بڑا حق کھا رہے ہیں۔ ایک بالشت کسی کی زمین پہ آدمی قبضہ کر لے، بننا مار لے، ایک بالشت قبضہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے جہنم میں پھینکا جائے۔ ایک بالشت زمین پہ قبضہ کوئی کر لے، کسی کا حق کھا جائے، کسی کا ایک پیسہ کھا جائے، سارا مال خراب ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ دودھ کا بھرا ہوا برتن، پیشاب کا ایک قطرہ، سب خراب ہو جائے گا۔ تو معاف کیجئے، اس 24 گھنٹے میں اللہ کا کتنا حق ہے، آخرت کا کتنا حق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معرفت کا کتنا حق ہے۔ وہ سارے حقوق بھی ہم کھا جاتے ہیں اور سب اپنے اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہم سے بڑا بددیانت کون ہوگا، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کا اتنا بڑا ظلم ہے کہ سارے حقوق کھا گیا، کوئی وقت نہیں دیا آخرت کو، کوئی وقت نہیں دیا ہے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو توازن زندگی میں قائم کرنا ضروری ہے، بس اس دوڑ میں شریک ہونا یہ غلط ہے۔ میری بات تو کچھ تھوڑی تھوڑی تو ذہن میں آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ مستورات بھی اپنا وقت لگائیں، 3 دن اللہ کے راستے میں جماعت میں لگائیں اور پھر 15 دن لگائیں، پھر چلہ لگائیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ملکوں میں جائیں، 4.5 مہینے کے لیے جائیں۔ آپ کا اسم گرامی حبیب نواز صاحب، ہم گھر میں مرنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کرے ہمیں مدینے کی موت مل جائے، اللہ کرے ہمیں بقی میں دفن مل جائے، اللہ کرے ہم جیے تو صحابہ کرام کی طرح جیے اور مریں تو ان کے قدموں میں ہماری قبریں بن جائیں۔ دیکھیے سیالکوٹ کی جماعت کچھ سال پہلے گئی تھی، مستورات کی جماعت گئی ہمارے مستورات کی جماعت، وہ عورت بیچاری 3 دن لگے، جذبہ بنا چلتے چلتے 4.5 مہینے افریقہ میں گئی ہیں مستورات کی جماعت، رہی سیالکوٹ میں، پلی بڑی بیچاری ادھر، لیکن رخ بدلا ہے، زندگی کی قایا پلٹی ہے، پھر ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنایا، جماعت میں افریقہ پہنچی اور پھر جماعت میں چلتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ تو اب یہاں تو لانا نہیں ہے، کوئی جہاں فوت ہوئے وہیں دفن کر دو۔ اب وہاں والے علماء جمع ہو گئے کہ ان کو یہاں نہیں دفن ہونے دینا، بلکہ یہ فلاں جگہ پہ ہمارے ملک میں ایک صحابی اور صحابیہ کی قبر ہے، وہ دونوں وہاں مدفون ہیں، اس کو صحابیہ کے قدموں میں جا کے دفن کیا ہے۔ ہاں، پیدا کہاں ہوئے، پلے بڑے کہاں، لیکن چونکہ محنت کا رخ اختیار کیا تو دنیا میں اللہ نے صحابہ کے قدموں میں جگہ دی ہے۔ جب اٹھیں گے تو صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسے ہر عورت، اللہ کی قسم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صاحبزادیاں، یہ سب ہماری جو عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو سچ فرمائیے انتظار فرما رہی ہے نہیں فرما رہی جنت میں؟ وہ انتظار کدھر کر رہی ہیں اور ہماری صلاحیتیں کدھر لگ رہی ہیں؟ ہم سب کا رخ ادھر مڑ جائے، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے گھر کی موت سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جیے تو اللہ کے دین کے لیے اور مرے تو قبریں جا کے بقی میں بنے یا صحابہ کے قدموں میں بنے۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ انشاءاللہ اتنی پرواز اڑیں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہمارا حشر دنیا میں بھی ان کے ساتھ کر دے اور آخرت میں تو مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے نیت بھی، ارادے بھی کرنے، اگر کچھ ہمت کر کے اپنے ارادوں کا اظہار۔ میرا بھی 1 سال انشاءاللہ، ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ۔ حبیب صاحب، حبیب نواز صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ یہ بہت اچھی بات فرما دی۔ اور 3 دن الحمدللہ، 15 دن مستورات میں، مستورات کا سروزہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ عاطف صاحب، مستورات میں کتنا وقت؟ سروزہ انشاءاللہ، اور فرماتے جائیں گے، ذرا برکت ہو جائے گی۔ حاجی عزیز صاحب 4 مہینے انشاءاللہ، حاجی صاحب کے صاحبزادے ہیں عبدالوہاب بھائی 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ، ہر سال چلہ ماشاءاللہ، اور ابھی نقد انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے اور فرما دیں گے ماشاءاللہ۔ بڑا دیکھیے، یہ فیصلہ کرانے کا وقت ہے نا، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی ترتیب کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے کو سوچنے کی ترتیب بنانی ہے انشاءاللہ، اور پھر اپنی رخ کو اللہ کی طرف موڑنا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور کیا ارادہ ہے جی آپ کا؟ سروزہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ 4 مہینے انشاءاللہ، ہمارے امیر صاحب شہزاد صاحب 4 مہینے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ آپ فرما دیں گے؟
آپ کے بھی 4 مہینے انشاءاللہ ہیں، لگائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بلوہا بھائی کے چچا ہیں یہ، آپ سے روزہ ماشاء اللہ. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سے روزہ ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہے. یہ تو ہر مہینے لگانا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ سے روزہ نہیں، یہ تو ہر مہینے سے روزہ انشاءاللہ ہے، اور اس کی ترتیب بنانی ہے. آپ بھی تو تیار ہیں انشاءاللہ، تو آپ بھی ارشاد فرمائیں گے، ہمارے بزرگ ہیں. مہینے میں 3 دن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آپ بھی فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ. 4 مہینے تو لگ گئے، تو نیت ہے 4 مہینے کی انشاءاللہ.